बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फतावा ऑनलाइन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां ताहिर। इस्लामी तालीमात और सवाल जवाब का ये प्रोग्राम हर इतवार असर ता मगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आप भी अपने मसाइल के हल के सिलसिला में हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 080011777। फतावा ऑनलाइन इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात हस्बे मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन, वहदत उम्मत के दाई, मेरी मुराद मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजुल्लुहुल आली है। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 080011777। जी मौलाना, हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा चंद तहरीरी सवालात से जो ईमेल के ज़रिए हमें आते हैं उनके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। तो एक भाई ने हमें सवाल पूछा है कि प्राइस बॉन्ड में निकलने वाला इनाम जो है वो शरई एतबार से क्या वो हमारा ही माल है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप जवाब मरहमत फरमाइए। ये कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। राना तुफैल बोल रहा हूं दुबई से। जी राना साहब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपसे तो पहले तो आपको मुफ्ती साहब को बहुत बहुत मुबारक है। आप वाकई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उम्मत को इकट्ठा करने का। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। जज़ाकुमुल्लाह वसन। और मुफ्ती साहब से मैंने छोटे से दो सवाल है। एक तो ये पूछना था कि मैं अभी उम्र पे गया था, तो उम्र के दौरान भी बच्चे होती है कि जिसम का कोई बाल है तो या कोई मसला इस तरह का कोई है और खुशबू नहीं जानी, साबुन से नहाना नहीं है। ठीक है, मौलाना ने आपका सवाल सुन लिया है और जवाब दे रहे हैं आपके लिए। नहीं राना साहब जरा रुकिएगा। ठीक है, राना साहब का मौलाना दुबई से हमें कॉल कर रहे हैं। राना तुफैल साहब, एक तो आपको मुबारकबाद और दराजी उम्र की दुआ दे रहे हैं और आपके प्रोग्राम से बड़े खुश और मुतमईन हैं। राना साहब को अल्लाह खैरियत से रखे। और उनका सवाल पहला ये है कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं इहराम की हालत के अंदर। तो भाई ये फरमा रहे हैं क्या उम्रे की हालत के अंदर भी जब इहराम बांधा हो तो वही पाबंदियाँ हमें करनी पड़ती हैं? यही सवाल है ना राना साहब आपका? जी ठीक है, जवाब देंगे मौलाना। पाबंदियां तो हाजिर उम्र दोनों की। राना साहब एक ही कुछ पाबंदियां लोगों ने आप ही बना दी है ना। मिसाल के तौर पर यह हो कि बाल ना कोई टूट जाए, हालांकि मना तो राना साहब सिर्फ है कि कैंची या उस तरह से खुद कोई आदमी हजामत करे ना, अपनी बाल काटे सारी या दाढ़ी के या बरों वगैरह के, वो हराम है। आप दूसरे नंबर से करें। चले दूसरे नंबर से कर लें कॉल। अगर फिर आपको शायद ऐसा है कि कॉल थ्रू ना हो तो इंतजार भी कर लीजिए। जी ठीक। चलिए प्राइस बॉन्ड वाले सवाल को निपटा। प्राइस बॉन्ड ठीक ही है, जिसका निकलता वो दे दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी भाई जी पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पूछें आप। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हाँ जी लोगों को पता नहीं चला, लोगों को पता नहीं चला ये तरफ लोगों की कमाल है।
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے تو میرے بھائی دفتر کھول دیا ہے 13-14 سال سے جدائی اور اختلافی چلا رہا. آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں نا کوشش کر کے یہ بچے جو میری تقریر ریکارڈ کرتے ہیں ان سے پر جو میں نے مفصل خطبے دیے ہیں نا وہ آپ حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سنیں گے نا مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جو کہتے ہیں نا کہ سیدہ نے دعویٰ کیا ہبا کا، ایک تو آپ ہی بول رہے ہیں ہم لوگ کی طرف آگے پڑے. آپ نا باغ کا کریں، باغ کا مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی 2-4 لوگوں کی بات تھی. یہ پورا علاقہ تھا، ایک ریاست تھی پوری. خیبر کا حشر دیکھنے کے بعد نا یہ فضل کے لوگوں نے خود پیشکش کی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آدھا علاقہ ہمارا جو ہے نا ہم بطور خیر اسلامی حکومت ہوئی وہ آدھا علاقہ تھا چشمے اور باغات، بہت زرخیز ریاست تھی، اسٹیٹ تھی. یہ باغ جو کہتے ہیں نا بالکل لوگوں نے غلط بات محسوس کری، باغ نہیں تھا. دوسرا جو ہے نا ہبا کا دعویٰ، انہوں نے کہا رسول اللہ گفٹ کر کہتے ٹھیک ہے شیعہ سنی دونوں کے سامنے اس قسم کی باتیں لکھی اور گواہ مانگے گئے، انہوں نے جرا کر دی. یہ کہانی تو ہے بات ہے، میں خلاصہ ہی بیان کر زیادہ تو اسی تقریر سے پیدا ہوگا جو فصل ہے. باقی جو ناراض ہوئی نا اس میں کہتے ہیں ابن شہاب قرآن کوئی باتیں نہیں، ناراض ضرور نہیں. ناراضگی کا پتہ چلتا ہے نا، ناراضگی کو چھٹی ہوتی ہے یا اعلان کرنا پڑتا. جب انہوں نے اس کے بعد کلام نہیں کیا اور صاف الفاظ میں ناراض رہی اور جنازے پر بھی حضرت علی حضرت ابوبکر کو اطلاع نہ دی اور خود ہی پڑھ کے دفن کر دیا، تو سارے قرآن بتاتے ہیں کہ نہ وہ راضی ہوئی. بات سچی کرنی چاہیے. میں نے مسئلے کو جو حل کیا نا وہ آپ سنیں گے، مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہ حدیث کو انہوں نے چیلنج کیا کہ حدیث پر ناراض، حدیث حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس نے دونوں نے مانی. جب حضرت انہوں نے کہا تمہیں یار پتہ نہیں آسمان زمین کی رابطی کرنی، حضور نے فرمایا نہیں تھا، تو ان دونوں نے کہا کہاں فرمایا. مسئلہ کیا تھا اس کی تشریح کا تھا، وہ آپ سن لیں گے نا تو دونوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. کس چکر میں پڑے یار نہ وراثت کا جھگڑا. دونوں جانتے تھے نبیوں کی بھی وراثت ہوتی. امام جو 12 ان کی پاس بھی جو کچھ شیعہ خود مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی بیٹے کو نہیں ملتا. امام کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے وہ امت کی ہوتی ہے. نہیں شیعہ مناظر کو چھوڑے نہیں بتا دیں بالکل حوالے دیں گے. نہ ہبا تو بات نہ ختم کر دیں سوال. ہبا تو بالکل بے بنیاد ہے، کوئی شیعہ اپنی کتابوں سے بھی نہیں ثابت کر سکتا. حدیث سننے کے بعد ناراضگی اسی لیے ہوئی کہ ٹھیک ہے حدیث تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وارث کوئی نہیں، مگر رسول اللہ کی جو چھوڑی جائیداد ہے یہ وقف ہے، اس کے متعلق ہم ہیں. میں ایک مسجد بناتا ہوں، مسئلہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملکیت نہیں، نہ تقسیم ہو سکتی نہ بیع ہو سکتی، مگر میں مسئلہ نہیں بننا چاہتا ہوں. کوئی برا مطالبہ بھی اگر کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے یار میں کام کر رہا ہوں، حضور بھی سربراہ مملکت سے میں سربراہ، مسئلہ ایک ہی تھا کہ وقف ہے، نہ وراثت ہے نہ ہبا، کچھ بھی نہیں. اسی طرح علیہ السلام کے زمانے میں جا کر بھی شیعہ سنی دونوں میں تقسیم ہوا، انہوں نے اولاد کو دیا نہیں، جیسے وقف تھا حکومت کی تعبیر میں. تو آپ تقریر سننے کے بعد شیعہ عالم کو کیا کہیں، شیعہ سنیوں سے پوچھتے رہیں گے، یہ مسئلہ ہو جائے رہتے ہیں. اور شیعہ عالم کو میرے ساتھ ملا ہے، میں انشاءاللہ اپنی بھائی کی تسلی کروں گا. دونوں فریق مسئلہ ان کے نزدیک ایک ہی ہے، مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے موقوف وقف ہوئی ہے، اس کی تحریر کس کو حوالے دوں گا، کوئی بناوٹی بات تو نہیں. ابن شہاب زوری قانون ہے سنت کا، اس کو جو مجروح کرتا وہ سنی ظالم. ابن شہاب اگر اس پر جڑا ہو جائے تو دین کہاں رہے گا، پھر ساری حدیثیں تو بھری ہے ابن شہاب. ابن شہاب اگر کوئی بات تشریح کے طور روایت میں پڑھاتے تھے یہ اعتراض کرتے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ الفاظ انہوں نے پڑھایا. یہ تو نہیں کہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، جس چیز کو چاہے اعتراض نہ لیں، یہ تو بھائی پھر علم ہی سارا تباہ ہو جائے. ابن شہاب بالکل امام ہے، ثقہ ہے، کوئی نہیں بات اس میں اعتراض میں اعتراض ہی کہہ رہا ہوں. علی بھائی یہ ہماری بات ختم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں نا ہمارا پروگرام میں نے آپ سے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو اس طرح کے اختلافی مسائل ہیں نا حل کریں گے، لیکن آپ مسجد میں تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کریں. یہ ٹیلی فوننگ اور رہنمائی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اگر اس پہ لگا دیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ بہت بے چین ہے لوگ، بہت بے چین.
ان کو بتانا کوشش لیکن آپ کا مسئلہ بڑا اہم ہے، مسجد میں تشریف لائیے، مولانا سے بیٹھیے، 2 دن رہیے، 3 دن رہیے، ہفتہ پورا بیٹھ کے حل کیجیے، حل کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ پرائز بانڈ کے بارے میں آپ نے بتا دیا مولانا؟ جائز ہے، اگر کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ دیتا ہے نا پرائز بانڈ دیتا ہے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں کیا تکلیف ہے، انعام دیتا ہے۔ جی امین شاہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت؟ سوال کیجیے آپ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا، اگر اجازت دیں تو میں مولانا کو دوہرا دیتا ہوں۔ مولانا بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا لیکن بہت ہی انسانیت کی خیرخواہی اور بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے، جیسے سر گنگا رام ہسپتال ہے، یہ میو ہسپتال ہے، یا باقی اس طرح ریل بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، تو ان لوگوں کو تو اجر تو ملے گا نا، کیونکہ انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر اور مقام تو ہونا چاہیے، جیسے کہ بھائی کہہ رہے ہیں۔ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ٹھیک ٹھیک۔ میں امین شاہ صاحب آپ کی یہ غلطی جو ہے نا اس وجہ سے کہ آپ ایمان کی قدر نہیں لگا، جو آدمی ایک حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ 1000 نیکیاں کرنے کے وہ حکومت اس کو کیا انعام دے گی؟ وہ تو بھاگی ہے، اس کو وہ جیل میں بھیجے گی۔ ڈاکو چور بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، مگر جو قائم شدہ حکومت ہے ان کی نظر میں جب وہ بھاگی ہیں، اس حکومت کو نہیں مانتے، ان کی نیکیوں میں کیا قدر ہے؟ یہ کافر ہونا جو ہے نا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کوئی نیکی نہیں۔ یہ ہسپتال بناتے پھر اللہ پر کوئی احسان نہیں، اللہ صرف اس نیکی کی قدر کرتا، وہ بھی اپنے فضل سے، ورنہ اس پر کوئی بوجھ نہیں کہ اس نے اگر نیکی مجھے خوش کرنے کے لیے دی میں اس کو دن دوں گا۔ اگر مسلمان بھی جو نیکی کرے مگر اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان کے درجے کا ثواب لے لے۔ اللہ کوئی مانگتا ہے کہ وہ کہے کہ جس طرح کی نیکی کرنی میں اس کا ثواب نہیں، وہ بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، صرف اس نیکی کی قدر کرے گا جو اس کے رسول کے کہنے پر اس کو خوش کرنے کے لیے کی ہو، ورنہ سب لوگوں کے منہ پر ماری جائیں گی کہ جا باقی ٹھیک ہے، کافر بھی کئی طرح کے ہیں نا، سارے ایک طرح نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ کافر ہیں ساتھ بدماش بھی ہیں، کچھ کافر ضرور ہیں مگر شریف ہیں، اسپتال بناتے مدد سے۔ تو آپ جانتے ہیں جیل میں ایک ہی وارڈ نہیں، جو پھانسی کھائے ہیں ان کی کوٹلیاں الگ ہیں، جو معمولی مجرم ہے وہ علیحدہ کمروں میں، اسی طرح یہ دوزخ میں بھی ہلکا عذاب ہوں گے، دوزخ میں ہی مگر تھوڑا، جو بہت کٹر بے ایمان ہے وہ سخت عذاب میں، اشد عذاب میں، فرق ہوگا وہاں عذاب میں کمی بیشی کا، مگر جائیں گے دوزخ میں۔ اللہ کو نہیں مانا، اس کے رسول کو نہیں مانا، یہ تھوڑا جرم ہے، تو اس کی بادشاہی میں رہ رہا اور مان نہیں رہا اس کو، باغی مجرم۔ چلیں بہت شکریہ امین شاہ صاحب، جی جزاکم اللہ واسن الجزا۔ باجی ام سفیان نے کینیڈا سے ہمیں ایک ای میل کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو مشہور قصہ ہے کہ جس میں وہ بادشاہ کا پیالہ اس کے بھائی کے وہ سامان کے اندر رکھ دیا گیا، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا کسی پیغمبر کو زیب دیتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ کر دوں گا میں بتا رہا تھا۔ جی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ پہلا سوال تھا کہ حج اور عمرہ کی پابندیاں ایک نہیں، دونوں کی ایک، حج بھی جو ہے نا نہیں سننے شرطیں دونوں کی ہے کہ حج میں کچھ کام اور بھی ہے، ملوا جانا اور بعض مدرسہ، مگر مکہ کے اندر جو کام ہے نا طواف کعبہ صحیح سوا ملوگی ہے تو ایک ہی حرام باز پابندیاں ایک ہی، مگر یہ پابندیاں جو ہے نا بال گر گیا، آپ نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، کوئی گر گیا یہ سر پر، یہ سے کوئی دام نہیں لازمات، بے شک آپ جتنی مرضی خارج کریں سارے بھی جھک جائے نا، کوئی دام نہیں اس پر۔ اگر کینچی اور اس طرح لے کر آپ خود کاٹتے جس کو حجامت بنانا کہتے ہیں، پھر ہے کہ وہ آدمی جو نا 3 روزے رکھے اچھے مسکینوں کو کھانا کھلائے، بال خود گرے بے شک خارج کرنے لے، یا کوئی ایسے نہیں رہنا صاحب کوئی دم پڑتا، یہ جو کہہ رہے نا کہ
نہائے مر کر نہائے، اس میں جو کچھ بال گرے گرتے گرے، بس کینچی اور اسلے سے جان بوجھ کر کہ میں بال کاٹ رہا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا تھا کہ میں 9 بجے اٹھوں کبھی تو نماز اس وقت پڑھوں یا گھر کے ساتھ میں نہ کے اب فجر کی لیٹ ہو جائے، دیر سے میرے کو رانا صاحب یہ کئی میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں بہت لوگ اب اس بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو شاد و نادر شاید ایسا ہوتا ہوگا، ورنہ لوگ تو اٹھتے ہی اب اس طرح کے سورج نکلنے کے بعد، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لیٹ نہ کریں، جو ان سے کم بختی ہوگی نا کہ سوائے رہے اس کو اللہ معاف کرے، مگر جاگتے ہی نا فوراً اسی وقت وضو کر کے پہلا کام نماز پڑھنے کا کریں، پھر معافی مل جائے، وہ نیند اللہ کا انعام ہوگا کہ نیند بھی نصیب ہوگی اور نماز بھی جو وقت پر شمار ہوگی۔ اگر آپ لیٹ کریں گے نا زور کے ساتھ پڑھیں بھلا پھر مجرم، ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں، بے شک کوئی وقت ہو فوراً وضو کریں اور پہلے نماز پڑھیں، اٹھتے ہی سب سے پہلے رانا صاحب یہ کام کرنا۔ بہت بہت مہربانی مفتی صاحب، ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، میرا بیٹا 6-7 سال کا ہے، 6-7 سال سے ہی بیمار ہے، تو مہربانی کیجیے اس کے حق میں دعا کیجیے گا، آپ کی دعا میں اثر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی جگہ دے انشاءاللہ بیماروں کے لیے، اور خاص طور پر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی بیمار ہے۔ اچھا رانا صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، مولانا سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے مسئلے سے متعلق سب بیماروں کو شفا دے اللہ پاک۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب نے پوچھا نہانے کے بارے میں، مولانا بعض لوگوں کو یہ اشکال آتا ہے کہ یہ جو صابن آج کل ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر تو ایک بہت زیادہ خوشبو وغیرہ بھی ہوتی ہے اور نہانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ برقرار رہتی ہے، تو کیا ایسے صابن سے ہمارا احرام کی حالت کے اندر غسل کرنا مناسب ہے؟ میاں صاحب اگر کوئی ایسے صابن سے پرہیز کرے نا تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ خوشبو لگانا نہیں، جس کو کہتے ہیں نا کوئی آدمی خود خوشبو جو ہے نا عطر وغیرہ لگائے، منع جو ہے خود خوشبو لگانا ہے، ورنہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کو بوسا نہ دی، اس کو لگی ہوتی ہے، اس کو لگی ہوئی، کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگ جاتی تھی، خوشبو خود اپنی مرضی سے لگانا وہ منع ہے، کہیں سے لگ جائے خانہ کعبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے صابن بھی خوشبودار ہو تو کوئی ڈر نہیں، مگر کثرت خوشبودار ہی ڈھونڈتے پھرنا یہ بھی چلیے رانا صاحب بہت شکریہ جی، آپ کے توسط سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، جزاکم اللہ واسمہ جزاک جی جی۔ باقی ام سفیان کی جو بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ام سفیان کیا بچی کا یہ سوال بہت زیادہ اور ضرور حل ہونا چاہیے، کیونکہ علماء حضرات جس طرح تفسیر کرتے ہیں اس مقام کی، اس سے ہر آدمی پریشان ہوتا گیا، یوسف علیہ السلام نے یہ کیا چلاکی کی کہ خود ہی پیالہ رکھ لیا، اگر آدمی پیچھے دوڑا دیے، چور بنا دیا، اور یہ کیا ڈرامہ، تو یہ ساری بات جو ہے نا غلط۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہ بات نا ایک علم کی لیا کہ یہود نصارہ کی کتابوں میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نعمان بات کر رہا ہوں، میں سوال ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ابا حاجرہ جو ہے ان کا نام جو عرب چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں وہ حاجر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کا نام صحیح نام لاتے ہیں، حاجر ہے نام اس کا حاجرہ نہیں ہے، تو یہ اس کا ایک تو بتا دیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کے سلسلے میں جو وہ ہے کہ جب ہم اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بسم اللہ کہیں تو شیطان نہیں دیکھ سکتا، تو کیا یہ بات درست ہے کہ لباس اتارتے وقت بھی جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن آپ نے ظاہر نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ حدیث ہے وہ ضعیف ہے جس میں لباس کے بارے میں کہا گیا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا تصویر کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ نعمان بھائی بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی صحیح مشکور فرمائے۔ تو پہلا سوال آپ کا تھا کہ حاجرہ کی بجائے حاجر کے، حاجر، یہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جو حاجرہ کہتے ہیں نا، بلکہ کئیوں نے حاجرہ بنا دیا جیسے ہجرت کرنے والی، یہ غلط ہی ہے، لفظ بالکل ٹھیک ہے، حاجر، آخر میں ایک کوئی نہیں رہی ہے، حاجر، یہ جیم پر بھی زبر ہے، حاجر، لفظ بالکل ٹھیک، اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ میں، تو یہ بات میں عرب لوگوں کی ٹھیک ہے کہ حاجر کہنا چاہیے، حاجرہ وغیرہ کوئی نام نہیں۔ یہ دوسری ہے سے ہے نا حلوے سے نہیں ہے کسی، تو اس کی معنی کیا ہوں گی؟ چھوڑنے والی؟ ہاں یہ چلو ایک نئی بات ہے کہ حاجر کی معنی کیا
حاجر جو ہے نا یہ مصری زبان کا رہا تھا، کیونکہ حضرت حاجر جو تھی اصل میں تو مصر کی تھی نا، چاہے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے تو اس کا اصل جو ہے نا معنی وہی ہے جو ہماری زبان میں شائستہ، بعضی بچیوں کا نام رکھو شائستہ، سمری ہوئی، بہت مہذب سلی کمن. ہاں بس یہ حاجر جو ہے نا شائستہ، سمری ہوئی، مہذب ہر لحاظ سے، ہاں بڑا پیارا نام ہے حاجر کہنا. آپ کی ایک بات تو واضح ہوگی کہ مولانا نے فرما دیا کہ آخر میں جو ہے لگاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور عرب جیسے کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک بات اور، اس کے تو اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، یا اسی طرح رسولہ کی بیوی جو ہے ان کا نام بھی ہندی تھا نا، مگر ہندا کہتے ہیں. ہندا جو ہے بڑھا دی نا انہوں نے اردو زبان میں، یہ بھی ایک طرح اپنی طرف سے اضافہ جو اٹھتا ہندا. ہندا کوئی نام جو انڈیا کا نام ہے نا ہند، یہی نام ہے ہند. اور ہند بھی بہت اچھا نام ہے. ہند کا معنی یہ ہے کہ عورت میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، جس عورت میں وہ ساری جمع وہ کہلاتی ہے، یعنی محاسن کا مجموعہ. محاسن، بڑا پیارا نام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا تھا کہ شیطان تو تم کو دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے. تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب کپڑے ہم بدلتے ہیں تو اس وقت جب بسم اللہ، یہی سوال ہے نا نعمان بھائی، آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ زبیر علی صاحب صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر وہ روایت اس میں آتا ہے کہ جب آدمی دیکھنے کی بات نہیں، بات تو ٹھیک ہے، نقصان نہیں بتا سکتے. یہ جو ہے نا کہ روایت میں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے کیوں نہیں، ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا، دیکھتے کہتے ہیں. مگر جو ضرر پہنچانے کی بات ہے کہ جب پاخانہ میں جائیں باتھ روم میں تو بسم اللہ کہہ دیا. الگ میدان میں جو کپڑے جو ہے نا اٹھاتے ہیں وہ پہلے بسم اللہ کہتے ہیں. یہ شیطانوں کے اس کے دل میں آڑ بند رہتی ہے. یہ نہیں کہ دیکھتے نہیں وہ پھر مانا، یہ ہے کہ جنات وغیرہ میں نا چمٹ جاتے ہیں، تخبط ہو شیطانوں میں بس چمٹ جاتے ہیں، انسانوں کو پاگل بنا دیتے ہیں. قرآن کہتا آدمی بچا رہتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پتا سکتے. مطلب یہ تھا دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی مولانا نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان شیطانوں کی دسترس سے بچ جاتا ہے، نقصان نہیں بتا سکتے. وہ ایک حدیث وہ بھی ہے نا کہ بیوی کے قریب جاتے وقت بسم اللہ کہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکتا، یا نہیں دیکھ نہیں سکتا. وہ کہا کہ جو بسم اللہ نہیں کہتے پھر مرد کے ساتھ نا شیطان بھی مباشرت شروع کر دیتا. وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں. ہاں اس لیے یہ پڑھ لے تو نامراد پھر اس میں شریک نہیں ہوتے. اچھا لیکن مولانا یہ جو غسل خانے والی بات ہے، یہاں سے میں نے لکھا بھی ہوا تھا اپنے سوال میں، تو میں نتیجی بات کرنا چاہ رہا تھا بس کر لیں آپ سے کہ یہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ جب غسل خانے میں جاتے ہو دعا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ قبول و قبائل سے بچتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا ہمارے پاس نوجوان بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں کہ جو عادت شرعیہ ہے نا اس کی بات ہے، کیونکہ فرشتے تو باہر کھڑے رہتے ہیں. تو نعمان بھائی ایسی باتیں پھر سوال ہی پیدا کرنے والی ہیں. فرشتوں میں کدھر جانا، جیسے زبیر علی صحیح صاحب نے کہا نا کہ فرشتے والی روایتیں صحیح نہیں ہیں، شیطانوں والی ہے تو ایسی بات کہ وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. باقی ان کے ساتھ رہنے سے ان کے لیے کیا پردے ہمارے وہ ہر وقت ساتھ. اور اگر یہ آتے سریہ والے سوچتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی نہیں گواہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بھی بلوا دے گا، ہاتھ پاؤں اور یہ شرمگاہ اور یہ ہاتھ جو نا یہ خود نعمان بولیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا. در و دیوار بھی بلکہ وہ فلم ہی ساری آ جائے گی. پھر یہ کیا کریں گے، فرشتے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے. اعضاء جو ہیں ان میں سارے نشان ثابت ہو رہے ہیں، فلم بنتی جا رہی. ہاتھ پکار اٹھیں گے کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرتا رہا، آدھا تناسل بتا دے گا. تو اللہ بنا دے ایسے ہیلے بہانے نہیں سوچنے چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے. نہیں فرشتے کہیں نہیں جاتے، فرشتے ساتھ ہی رہتے. پچھلے ہفتے حاجر کی بھی اصلاح ہوگی اور شیطان والی بات، اور بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہندا کوئی نہ دکھے نہ پڑے، ہند کا کہ ایک مسلمان شیطان کی دسترس سے بچ جاتا ہے. بس. اچھا نعمان بھائی آپ سے بہت زیادہ معذرت کہ جیسا کہ آپ نے مجھے میسج بھی کیا کہ پچھلے ہفتے ہم پروگرام نہیں کر سکے. الحمدللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ.
चले बारकल्लाहु फीक। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सारे मेरे भाई मशरिक मगरब में सुन रहे हैं। पहली मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से भाइयों के पैसे रखवा दिए वापस। कोई इरादा उनको चोर बनाने का नहीं था, ना उनको किसी ने तक पकड़ा कि तुम्हारे हाथों में पैसे हैं, वो ले गए। इरादा था कि भाई जो है इनकी हालत पतली है, अब्बा की भी तंग है, राज तो अभी खोलना नहीं था, मदद कर दी जाएंगे तो अपना गुजारा करेंगे। और दूसरी मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही बादशाह का और प्याला कोई नहीं, बादशाह के आपका प्याला, और वो प्याला जो ना सोने का था, बहुत कीमती था, वो खुद रखा। एक बारी पर ये जनरेटर चला अल्लाह कि मौलाना आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे हो। मैं बयान कर रहा था जी जी। तो जिस तरह पहली मरतबा उन्होंने जब अपने भाइयों के सामान में रखवाए पैसे, उस वक्त कोई चोर बनाने के रहा था, समझते हैं कि इमदाद की। तो दूसरी मरतबा में उन्होंने ये कीमती प्यारा भाई के जो सामान में रखा, कोई उनकी ये स्कीम नहीं थी, कोई चोर बनाने का इरादा नहीं था, दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये हो जाएगा। बड़े गौर से मेरी बात सुनना, ना उन्होंने कोई हिदा की। वो तो जब मामला सामने आया तो जब तक खुदा कितना ये सब कुछ काम हमने यूसुफ के लिए कर दिया, वरना यूसुफ का ख्याल तक नहीं हुआ। क्या उन्होंने पहले की तरह भाई की मदद के लिए वो कीमती प्याला रख, मेरा भाई रब्बा जी इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मेरा प्याला गुम हो गया, ढूंढो। जो बेचारे मुलाजिम थे ना, खादिम थे, उनकी जान के लाले पड़ गए कि भाई जान गुम है, हमारा क्या बनेगा। वो खुद दौड़े, उन्होंने पीछे आवाज़ें दी कि काबले वालों तुम चोर हो। इन्होंने कहा यार हम तो यहाँ अल्लाह खरीदने हैं, चोरी करना है। अब एक बात और जो अल्लाह ने की, वरना फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी ले आते तो आप भाई को ना फिर भी रखे। इसलिए अल्लाह कहता है सारा काम तो मैंने किया, तो यूसुफ के दिमाग में भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि अगर निकला सामान फिर क्या, जो मिस्री कानून था उसके मुताबिक जुर्माना हो सकता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम रख नहीं सकती, क्या हो